हमारा 26वां पारा मुकम्मल हुआ और इतनी खूबसूरत आयत थी कि शायद अदायगी में ज़्यादा टाइम लग गया और 10 मिनट हम लेट अपना इस पारा मुकम्मल कर पाए हैं। अब हम इस पारे में मौजूद जो अहम आयत हैं तज़किया नफ्स के हवाले से उन आयत को समझने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 26वें पारे का आगाज सूरह अहकाफ से होता है और ये सूरत मक्का मुकरमा के मुश्किल तरीन दौर में नाजिल हुई थी। वो दौर जब मुसलमान शब अबी तालिब में महसूर रहकर अभी उन हालात से बाहर निकले थे। मुश्किल वक्त था शब अबी तालिब का, वो उन्होंने गुजारा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के सफ़र पर तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ से वापसी पर हम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वादी नखला से गुजरते हुए जिन्नात की एक जमात से भी आपका मुकालमा हुआ। और जब आप ताइफ के सफ़र पर गए थे तो वहाँ पर ताइफ वालों ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया तो मेरे रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा कि आका से इजाज़त मांगे कि अगर मेरे आका का हुक्म हो तो इन लोगों को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन हमारे रहमतल लिल आलमीन मेहरबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और उन लोगों के लिए दुआ की। इन हालात में ये सूरत नाज़िल होती है और इस सूरत को जब हम शुरू करते हैं तो ये हवाइम में से है, उन सूरतों में से जो हामीम से शुरू होती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह जो सब पर गालिब है और बहुत हिकमत वाला है। बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं और बज़ाहिर वो हालात बहुत नामसाद होते हैं, मुश्किल होते हैं। उन हालात से गुजरना सम टाइम हमें उस जगह ले जाता है कि हमारे दिल के अंदर एक शिकवे की कैफियत पैदा हो जाती है कि ऐसा क्यों, लेकिन हम उसकी हिकमत नहीं जानते। ये मेरा रब जानता है कि हर इम्तिहान के पीछे उस रब्बुल आलमीन की कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं। वही हिकमत वाले गालिब दाना रब की तरफ से उतारी गई है ये किताब और वो रब ऐलान कर रहा है कि नहीं पैदा किया हमने आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है मगर हक के साथ, और ये सब एक मुद्दत मुकर्ररा तक के लिए है। ये ज़मीन व आसमान जितना सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है ये सब हक है, सब सच है, लेकिन ये फॉर एवर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन आना है ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर तमाम लोग जो हैं अपने रब के हजूर इकट्ठे किए जाएंगे। ये सब मुकर्ररा मुद्दत के लिए है। और अब हम देखेंगे आयत 15 को। इसमें वालिदैन के लिए और ख़ास तौर पर माँ के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं और हमने हुक्म दिया इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का रवैया अपनाए। अपने शिकम में उठाए रखा इसको इसकी माँ ने, बड़ी मुशक्क़त से इसको जना, बड़ी तकलीफ से, और इसके हमल को सहा और इसको दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने लग गए, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचा और 40 बरस का हो गया। पहले हम इतनी आयत को समझेंगे
یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں والدین کا ذکر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد ماں کے لیے خاص طور پر کہا گیا، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ ماں اس کو حمل کے دوران اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اور پھر بڑی تکلیف برداشت کر کے اس کو پیدا کرتی ہے، اس کو جنتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ تقریباً 30 مہینے کی مدت ہے، اور 30 مہینے ماں تکلیف میں گزارتی ہے۔ ایک بچے کو پیدا کرنا پہلے دن سے لے کر دودھ چھڑانے کی مدت تک ماں کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ پالنا، پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اس چیز کو میرا رب جو ہے یہاں اعلان کر رہا ہے کہ ماں اتنی تکلیف، اتنی مشقت سہتی ہے، اس لیے خاص طور پر تم اپنی ماں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اس بارے میں۔ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا ماں سے۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا ماں سے۔ عرض کی اس کے بعد؟ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے باپ سے۔ ماں کا رتبہ، ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس بارے میں ہمارے تک پہنچتی ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، اور میں اپنی ماں کی فرما برداری کے لیے وہاں حاضر ہوتا، اور ماں کی فرما برداری، ماں کو اف تک نہ کہو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعائیں لو، ماں کے چہرے کو دیکھنا، ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، اس کا بھی بیش بہا ثواب ہے، بیش بہا ثواب ہے۔ ماں کا بڑا بلند رتبہ، بڑا بلند مقام ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت بنا دی اللہ نے، اور اتنے بلند مرتبے پر جب ایک عورت کو فائز اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور قرآن اس کے مقام کو بیان کرتا ہے، اتنا بلند مرتبہ ہم سب مائیں ہیں ہمیں ملا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ جتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا جاتا ہے، اتنی ذمہ داری کٹھن ہو جاتی ہے۔ ایک ماں جب اس کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا گیا کہ اس کو راضی کیے بنا اس کا بیٹا رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور ایک بیٹی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو اتنا بلند مرتبہ ایک عورت کو ملا، تو اس عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایک ماں کا بڑا بلند مقام ہے، اور ماں کیا کہتی ہے؟ پھر ماں کہتی ہے کہ اب مجھے تو اتنا بلند مقام مل گیا، اب سب جو ہے نا، سب میرے اختیار میں ہونا چاہیے، سب میرے فرما بردار اور مطیع ہونے چاہیے، اور کوئی میرے آگے پر بھی نہ مارے۔ لیکن ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں کی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت اس کی گود میں ڈالتا ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے پر پکڑ بھی اتنی سخت ہے۔ یہ ماں ہی ہے جو اس کی تربیت کرتی ہے، یہ ماں ہی ہے جو اس کو حیا سکھاتی ہے، یہ ماں ہی ہے جو اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو ادب آداب سب کچھ ماں سکھاتی ہے اس کو۔ اور اگر ماں اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے خود اپنے موبائل کی سکرین میں گم ہے اور ایک موبائل اس کو دیا ہوا ہے، تو پھر اس ماں کی کیا پکڑ ہوگی جس نے رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی؟ تو یہ اولاد ہمارے پاس امانتیں ہیں، جن کے بچے تو بڑے ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئیں، ان کے لیے تو اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے ابھی گودوں میں ہیں بچے، چھوٹے ہیں بچے، تو ان کے لیے اس وقت ابھی لمحہ فکریہ ہے، وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان پر فوکس کریں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اس ایمان کی روشنی
اس بچے کے سینے میں منتقل ہو سکے۔ ایمان بھی ماں سے ہی اولاد لیتی ہے۔ اگر ماں کا یقین، ماں کا ایمان پختہ ہے تو بچے کا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ اگر بچے نے ماں کو فرما برداری اور اطاعت کرتے دیکھا ہے، اگر بچے نے شروع سے اپنی ماں کو رب کی یاد میں روتے دیکھا ہے، رب کے احکامات کے آگے ڈرتے دیکھا ہے، تو یہ چیزیں بچے کی سرشت میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بچے نے ماں کو نافرمانی کرتے، سرکشی کرتے دیکھا ہے، اپنے سے بڑے رشتوں کے آگے بھی اس نے ماں کو سرکشی کرتے دیکھا ہے، رب کی نافرمانی اور سرکشی کرتے، رب کی حدود کو توڑتے وہ بچپن سے اپنی ماں کو دیکھتا آیا ہے، تو پھر ماں اس چیز کی توقع نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ بہت بہت اعلیٰ مومن بنے۔ پھر اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رول ماڈل اس کے لیے اس کی ماں تھی، اور جب اس کا رول ماڈل ہی ٹھیک نہیں تھا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں، یہ تفکر کی چیزیں ہیں جس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں کی تکلیف جو اس نے 30 مہینے سہی، اور اس نے ایک اولاد کو، ایک بچے کو پالا، اور وہ بچہ جب 40 برس کا ہو گیا۔ اب یہاں 40 برس کا ذکر ہے۔ 40 برس بڑی اہمیت رکھتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور جب انسان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کی جسمانی اور ذہنی قوتیں بڑے شباب پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کی جوانی کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے، اور ابھی بڑھاپے کی کمزوری بھی اس کے وجود میں نہیں آئی ہوتی۔ اس کی جتنی عقل اور فہم ہے، اس کی تمام صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں 40 ایئرز میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث ہے کہ وہ آدمی جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو اور وہ پھر بھی تائب نہ ہو، تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی سرخرو نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے جس نے 40 سال گزار لیے پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ آئی، تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو 40 ایئرز وہ وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت آپ کے قلب پر دستک ضرور دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے انسان کی زندگی نے کسی ایک کروٹ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ چلا جائے گا دنیا کے پیچھے، بھول جائے گا اپنے رب کو، بھول جائے گا اللہ کی تعلیمات کو۔ کیونکہ اب 40 ایئرز میں اس کے پاس قوت بھی آ گئی، اس نے پیسہ بھی بڑا اکٹھا کر لیا، اس نے زندگی کے اتنے سارے برس گزار لیے، بہت سارے اس نے سبق سیکھ لیے زندگی سے۔ اب وہ ایک مضبوط انسان ہے، فہم، عقل، فراست سب میں وہ ایک مضبوط انسان ہے۔ تو ایسے میں اب یا تو وہ اس مضبوطی کو نیگیٹو میں لے جائے گا، تکبر اس کے اندر آ جائے گا، اور جب تکبر آئے گا تو وہ سرکش ہو جائے گا، جب سرکش ہو جائے گا تو پھر اللہ کی نافرمانی کے رستے پر چل نکلے گا، اور اگر وہ چل نکلا تو پھر اس کو کوئی چیز روکے گی نہیں۔ پھر ابھی جو ہم نے یہاں پر ابن عباس سے منقول حدیث پڑھی تھی کہ پھر اس کو دوزخ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ جب 40 برس کا ہوتا ہے اور اس کا ذہن، اس کا فہم، اس کی فراست اس کو بتاتی ہے، وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ، ایون کہ اس کے والدین بھی 40 ایئرس کے بعد اکثر جو والدین ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے پیارے اس کی زندگی سے جاتے ہیں، وہ ارد گرد جنازے اٹھتے دیکھتا ہے، زندگی کے رخ کو بدلتے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مال میں نے جمع کر لیا، میں نے اپنی زندگی کو سٹیبل کر لیا، اب ایک دن آنا ہے میں نے بھی سب چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اب جو اللہ نے مجھے میرے والدین کے مال و دولت کا وارث بنا دیا، اب ایک دن آئے گا جو میں نے اکٹھا کیا اس کا وارث کوئی اور بنے گا، تو میرا کیا ہے، تو پھر میرا کیا ہے، یہ ڈھونڈنے کے لیے وہ
اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب انسان 40 برس کا ہوتا ہے، عام طور پر اللہ تعالیٰ بھی اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو دستک دی جاتی ہے، نوک ہوتی ہے اس کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی سویئر بیماری آ جائے گی 40 ایئرس میں، کوئی سویئر بیماری اس کو لگ جائے گی، وہ یا تو اس بیماری میں سیریس ہو جائے گا، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ لے گا، اور یا پھر وہ سرکشی کی جانب چلا جائے گا۔ وہ ایک نوک ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے کہ آؤ میری طرف تیاری کرو میرے پاس آنے کی۔ اور دوسرا پیغام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پیغام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب تو تمہیں سب زندگی کے گر پتہ چل گئے ہیں، تو اب آؤ، اب ذرا کھل کے کھیلتے ہیں زندگی کے ساتھ۔ تو یہ جو 40 برس کی زندگی ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ یہاں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس میں کیا راز ہے۔ اچھا جی، اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ 40 برس کو پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور تیری اس نعمت کا شکر جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر کی اور ہمارے والدین پر کی؟ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان دی۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو 40 برس میں وہ پہچان اتنی کلیئر اور اتنی واضح ہو جائے گی کہ وہ انسان بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی پہچان دی، اور تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے اپنی یہ پہچان مجھے بھی دی، اور تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی اصلاح والا کر دے۔ اب دیکھیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی ہے، اور آگے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ والدین کے لیے دعا، اور اس کے بعد پھر بچوں کی ہدایت کے لیے دعا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما دے میری اولاد میں، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیرے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں، اور بے شک میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 15۔ اس آیت میں، ایک ہی آیت میں کتنی ساری باتیں قرآن ہمیں سکھا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں جو قبول کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہم جن کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ہم درگزر کر دیتے ہیں ان کی برائیوں کو، اور یہ جنتوں میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ اب ہم آئیں گے جی 29 نمبر آیت پر، اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو، پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے، پہلی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعیہ، قبول کر لو اللہ کی طرف سے اس دعوت کو، اور اس پر ایمان لے آؤ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں کہ اس سے بچ کر بھاگ نکلے، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر جاتے ہیں، طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، وادی نخلہ میں آپ قیام کرتے ہیں اور وہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس فجر کی نماز تھی اور بعض میں ہے کہ عشاء کی نماز تھی، اور نماز میں جو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزری، انہوں نے اس تلاوت کو سنا اور وہ پہچان گئے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچا۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے انسانوں میں سے تھے، یعنی کہ انسان تھے، یہ دعوت کا پیغام نہ صرف انسانوں کے لیے تھا بلکہ یہ دعوت کا پیغام جنات کے لیے بھی تھا، اور جنات نے بھی اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے اور جا کے اپنی قوم میں دین کو سکھلایا کرتے تھے، اور آج دن تک جنات میں بھی بہت سارے نیک مسلمان جنات موجود ہیں۔ اور جنات کی تبلیغ کا ایک اور واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے پوچھا سواد بن قارب کون ہے؟ خاموشی طاری رہی۔ آئندہ سال پھر آپ نے یہی سوال دہرایا، میں نے عرض کی یہ سواد کون ہے؟ آپ نے فرمایا سواد کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اسی اسنا میں حضرت سواد بھی آن پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سواد اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیجئے۔ سواد بولے اے امیر المومنین، میں ہندوستان میں تھا اور ایک جن میرا تابع تھا، ایک شب میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر مجھے خواب میں کہا اٹھو میری بات غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لوی بن غالب سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے، دوڑو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ 3 رات تک یوں ہی میں دیکھتا رہا، اس کے بار بار کہنے پر میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میں اونٹنی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا اے سواد خوش آمدید، جو تجھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چند اشعار عرض کروں اگر اجازت ہو تو؟ آقا نے اجازت دی تو پھر انہوں نے یہ قصیدہ پیش کیا، اور اس قصیدے کا جو اردو ترجمہ ہے وہ میں پڑھ کے سناؤں گی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی رب نہیں، اور آپ کو ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا گیا ہے۔ اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت قریب ہے، جو وہی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے، ہم حضور کے ارشاد کی تکمیل کریں گے، خواہ تعمیل حکم میں ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں۔ یا رسول اللہ اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرما دیجئے جب حضور کے بغیر کسی کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عشق و محبت، ایمان و یقین سے لبریز یہ اشعار سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور مجھے فرمایا اے سواد تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ عرض کیا جب سے میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے پھر نہیں آیا۔ میں خوش ہوں کہ اس جن کے عوض مجھے اللہ نے قرآن کریم جیسا صحیفہ عطا فرما دیا۔ یہ تھا جی جنات کے قبول اسلام کا واقعہ، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت 35 پر۔ آخری آیت ہے سورہ کاف کی۔ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، اور ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجئے جس روز وہ عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کہیں گے وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں دن کی فقط ایک گھڑی، یہ پیغام حق ہے، پس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب इलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर से गुजर रहे थे जो मुश्किल तरीन दौर था। हमने अभी ये जाना कि ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई थी जब शैब अबी तालिब अभी गुजरी थी, जब आप ताइफ के सफ़र की दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं वो बर्दाश्त करके आए थे। तो ऐसे में मेरा रब कह रहा है कि सब्र कीजिए। ये नबी को कहा जा रहा है कि आप सब्र कीजिए और इनके लिए बद्दुआ करने में जल्दी ना कीजिए। और इस आयत से जो हमारे लिए सबक है वो क्या है कि हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। हम तो बहैसियत माँ अपने आप को देखें, अगर बच्चा हमारे कहने पर उठ के वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहा तो हम कोसने तो क्या बद्दुआओं पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हमें भी सब्र करने वालों में बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम शुरू करेंगे सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका के नाम पर सूरत है और सूरत का ये मदीना शरीफ में नाजिल हुई थी और सूरत का आगाज होता है उन लोगों के जिक्र से जो खुद भी नेकी नहीं करते और दूसरों को भी बुराई की तरगीब देते हैं। मेरा रब कह रहा है जिन्होंने खुद हक से इनकार किया और दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोकते रहे, अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए। एक तो खुद अच्छा काम नहीं करना और दूसरों को भी रोकना, और फिर जो अपनी नेकी कर ली, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर भी लिया, नेकी का काम कर भी लिया, लेकिन दूसरों को नहीं करने देना, तो फिर जो अपना किया अल्लाह उसको भी बर्बाद कर देगा। और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और वही हक है इनके रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने दूर कर दी इनसे इनकी बुराइयां और अस्लह बालहुम, और संवार दिया, इस्लाह कर दी उनके हालात की, कि वो लोग जो जिन्होंने हक को पहचान लिया, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की, तो उसका इनाम उनको क्या मिला कि अल्लाह ताला ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनकी इस्लाह फरमा दी। इनकी बुराइयां दूर की जाएंगी जो ईमान लाएंगे, और ईमान लाने के बाद दूसरा काम क्या है, वह आमिलुस्सॉलिहात। सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं चलेगा, पहला काम है वो लोग जो ईमान लाए और दूसरा क्या काम है, वह आमिलुस्सॉलिहात और नेक अमल किए, वह आमनु और ईमान लाए उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया हक के रब की तरफ से, और अल्लाह ताला ने दूर कर दी उनसे उनकी बुराइयां और उनकी इस्लाह फरमा दी। आयत नंबर 7 को हम देखेंगे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, यंसुरकुम, वो मदद करेगा तुम्हारी, वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह को हमारी मदद चाहिए, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, अल्लाह की हम कैसे मदद कर सकते हैं और ईमान वाले अल्लाह की मदद कैसे करते हैं। ये बात, ये नुक्ता जो है ये हम पर वाज़ेह होना चाहिए कि अल्लाह की मदद करना क्या है कि नेकी के कामों में हम ताउन करें, दीन की खिदमत पर हम कमर बस्ता हो जाएं। नेकी का जहाँ भी हमें पता चले कि यहाँ नेकी का काम हो रहा है, हम अपनी खिदमत को पेश करें, तो गोया हमने क्या किया, हमने अल्लाह के दीन की मदद कर दी हर अंदाज में। जैसे भी जहाँ भी अल्लाह की फरमाबरदारी का काम हो रहा है वहाँ हम अपनी खिदमत को पेश करें, तो गोया हमने अपने रब की मदद कर दी। और उसका सिला क्या मिलेगा, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर मैं तुम्हें साबित कदम रखूंगा। और इस्तकामत बहुत बड़ी करम नवाजी है जिस पर हो जाए, बड़ी करम नवाजी होती है कि जिसको अल्लाह ताला इस्तकामत के साथ दीन इस्लाम पर जमाए रखे। और हम तो आज उस दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में कहा गया था कि क़यामत के करीब ऐसा दौर होगा कि कोई शख्स अपना ईमान जो है वो बचा नहीं सकेगा, और ईमान ऐसे होगा जैसे हथेली पर रखा हुआ आग का अंगारा।
کہ جیسے ہتھیلی پر اگر انگارہ رکھ دیا جائے تو انسان کتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے ایمان زندگی بسر کرنی اتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے۔ اور پھر کیا کہا گیا تھا کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، شام کو کافر تو صبح مسلمان کے، اتنا زیادہ اس کے لیے دین اسلام پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا استقامت کے ساتھ، اتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اس مشکل ترین دور سے واقعتاً ہم آج گزر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک ہے، ہماری کیفیات بہت اچھی ہیں الحمدللہ، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈیلی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں ذرا سا غافل ہو کے تو دیکھیں کیسے شیطان جو ہے نا وہ ایسے ہمارے اوپر غلبہ پا لیتا ہے کہ ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہم نے نیکی کا کوئی کام بھی کرنا ہے، اور پھر باقی جو ہمارے ہاتھوں میں پڑی ڈیوائس ہے یہ ہمیں غافل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جنہوں نے حق سے انکار کیا خدا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گریں اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بڑی سخت آیت ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے دین اسلام شریعت نازل کی، یہ سارے کے سارے احکامات نازل کیے، اور یہ سب کچھ کس میں نازل کیا؟ قرآن میں نازل کیا۔ اور یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو ناپسند کریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور جنہوں نے حق سے انکار کیا کرے وہ منہ کے بل اوندھے گریں اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا تھا جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 22 کو، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین پر اور قطع رحمی کرو گے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر حق سننے والے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہاں پر کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا ہے، صاحب اختیار لوگ جب اختیار مل جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ فساد برپا کرتے ہیں، یعنی پھر تم سے یہی توقع ہے کہ جب تم کو اختیار مل جائے تو تم زمین پر فساد برپا کرو گے اور تعلقی کرو گے ارحامکم، اپنے رحم کے رشتوں سے قطع تعلقی بہت سخت گناہ ہے۔ رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ سگے بہن بھائی، خون کے رشتے۔ اور اللہ تعالیٰ جس شب سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر، اس رات بھی ان کی دعا قبول نہیں کرتا انہوں نے رحم کے رشتوں سے قطع تعلقی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کے رشتوں کو کاٹنے والوں میں نہ کرے اور ان رشتوں کو جوڑنے والوں میں بنائے، آمین ثم آمین۔ جب زمین پر اختیار مل جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اس کا تکبر اس کو وہاں پر لے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو بھی کاٹنے لگتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا، یعنی پھر سچ بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں؟ قرآن پر غور کون کرے گا؟ جس کی سماعت، جس کی بصارت ہوگی، اور یہ سماعت اور بصارت اس جسم کی نہیں بلکہ جن کے دل زندہ ہوں گے، قرآن انہی کو سمجھ میں آئے گا، اور جن کے دلوں پر اللہ قفل لگا دے انہیں کیا اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کو کیسی موت آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں پر اور پشتوں پر۔ یہ درگت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا، اور ناپسند کیا
اس کی خوشنودی کو، پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کے کھوٹ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں۔ یہ لوگ سو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو ان کے چہروں سے، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور تم ایمان لاؤ پرہیزگار بن جاؤ تو وہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا اور نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال، اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور یوں ظاہر کر دے گا تمہاری ناگواریوں کو۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بس تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اس سعادت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری بجائے وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ان آیت پر ہم غور کریں تو یہ بالکل واضح پیغام ہے جو ہمارے اصلاح باطن کے لیے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ٹائم کی کمی ہے، میں تھوڑا سا اپنی سپیڈ کو بڑھاؤں گی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فتح پر، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 8 کو ہم دیکھیں گے۔ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے مخاطب، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرائض نبوی ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے، اور آگے انسانوں کو کیا حکم ہے، امتیوں کو کیا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، اور پھر اس کے بعد ان کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی عزت و تکریم کرو۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کریں گے، ان کی عزت اور تکریم بھی کریں گے۔ اور جب آپ ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تب تو صحابہ جو موجود تھے آپ کی محفلوں میں وہ کرتے تھے، تو آج قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا، تو آج ہم یہ عزت و تکریم کیسے کریں گے؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج عزت و تکریم کا کیا طریقہ ہے۔ جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، جہاں آقا کا نام لیا جائے وہیں ہم خاموش ہو جائیں، آقا پر درود و سلام پڑھیں، آقا کی بات بیان کی جا رہی ہے، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، آقا کا پیغام آگے پہنچایا جا رہا ہے تو غور سے سنیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعت پیش کی جا رہی ہے تو اس پر بھی ہم ادب کی جو تمام حدیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ محفل نعت ہو رہی ہے اور محفل میں کوئی ادب کا ہمیں شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہمیں سیکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی اس سورت کی سب سے آخری آیت پر۔ اس سورت کی سب سے آخری آیت جو ہے بڑی تاثیر ہے۔ کس طرح سے تاثیر ہے کہ ان کو تلاوت کرنے سے ہمیں بہت ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے جو سورہ آل عمران والی آیت تھی کتب شمالی، اس کو جب ہم نے سیکھا تو ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی طرح کے بھی شیطانی اثرات، جناتی اثرات میں یہ بہترین دم ہے، اور صبح و شام کے اذکار میں ہم شامل رکھیں گے تو حفاظت الہیہ کے حصار کو ہم مضبوط کر لیں گے۔ اسی طرح اس آیت کی تاثیر یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو اپنے گھروں میں صبح شام کے اذکار میں رکھیں تو ہمارے گھروں میں ایک باہمی محبت کی فضا رہے گی۔ گھروں میں جو بچے لڑتے جھگڑتے ہیں، عام طور پر ماؤں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچے بہت لڑتے ہیں، تو اس آیت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کو آپ اپنے
روٹین میں شامل رکھیں، گھروں میں ایک مجموعی طور پر محبت کی فضا جو ہے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اب اس کے الفاظ کے ترجمے پر آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی، کیونکہ قرآن کی جو ہم وظائف وغیرہ بزرگان دین نے نکالے ہیں، کیونکہ یہ جو وظائف قرآن سے لیے جاتے ہیں یہ کوئی سنت نبوی تو نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کے جو عالم تھے، جو بزرگ تھے ہمارے، جنہوں نے قرآن پر بہت زیادہ کام کیا، تو انہوں نے ایسی آیات جن میں وہ الفاظ تھے جن الفاظ سے ہم آنت لے سکتے تھے، مدد لے سکتے تھے، کیونکہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ تجلیات ہیں، یہ انوارات کے منبع و سرچشمہ ہے۔ اگر قہر کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو وہاں سے شیاطین بھاگ کھڑے ہوں گے، جہاں توحید کا ذکر ہوگا وہاں سے شیاطین بھاگ کھڑے ہوں گے۔ بہت ساری آیات ہیں تحلیل کی آیتیں ہیں، جن کو ہم رقیہ کی آیات کہتے ہیں، وہ آیات پڑھی جائیں گی تو وہاں سے جادو کے اثرات جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جہاں محبت کی آیتیں آئیں گی وہاں پر یہ تاثیر پیدا ہوگی کہ اس ماحول میں محبت جو ہے نا وہ پنپنے لگے گی، وہ جو افراد ہیں ان میں باہمی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے آپس میں بڑے شدید محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ سب بڑے مضبوطی کے ساتھ تن کر ان کے مقابلے کو تیار ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہو انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے، یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی ہیں، اور یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے، جس نے نکالا اپنا پٹھا پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر اس کا جو برخوش کر رہا ہے بونے والے کو، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ اللہ نے وعدہ فرمایا جو ایمان لے آئے نیک عمل کرتا رہے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اور اس آیت سے جو کچھ سبق ہم نے اٹھانے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے یہاں پر کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں شدید محبت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ایمان والے سے بغض نہیں رکھتا، ایمان والے کے دل میں اللہ دوسرے ایمان والے کی محبت آٹومیٹکلی ڈال دیتا ہے، اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایمان والے ہیں، اب ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کے چہروں پر ان کی جو عبادت ہے اس کا نور چھلک رہا ہوتا ہے، ان کے چہروں سے نمایاں ہو رہا ہوتا ہے وہ نور۔ اور ان لوگوں کے اوصاف جو ہے اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیے تھے۔ ایماہم کے بارے میں لکھتے ہیں یعنی قدوسیوں کی اس جماعت کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، ان کے چہروں پر نور ایمان کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں، دیکھنے والا انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، یہ آغوش نبوت کے پروردہ ہیں۔ ان کے حسین اعمال کا نکھار اور ان کے قلوب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت دلوں کو بے ساختہ اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ سیما سے مراد وہ گھٹا نہیں جو عام طور پر پیشانی پر نمودار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عبارت یوں ہوتی کہ ان کی پیشانیوں پر نشان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بہت زیادہ سجدے کرنے سے ماتھے پر ایک محراب بن جاتی ہے، یقیناً وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے
ان مردوں کے لیے جو چٹائیوں پر سجدے کرتے ہیں، ان کے ماتھے پر وہ محراب بنتی ہے اور وہ بھی اس میں بھی اللہ کا نور چھلکتا ہے، لیکن پھر اس پر ہم خواتین، کیونکہ ہمارا سجدہ اور مردوں کا سجدہ تھوڑا سا ہمارا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، اور عورتیں چونکہ گھر میں عام طور پر نماز پڑھتی ہیں اور ہماری چٹائیاں بھی اس طرح سے سخت نہیں ہوتی، اور پرانے وقتوں میں تو لوگ چٹائیوں پر نماز پڑھتے تھے تو وہ جو محراب تھا وہ بڑی آسانی سے بن جاتا تھا۔ تو اب جب کارپیٹس ہیں، نرم جگہ ہیں، تو اب وہ محراب کم کم بنتا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد نور باطن ہے جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اس سیما سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پیشانی پر ظاہر ہو جاتا ہے، فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو عبادت گزاروں کے شب و روز محنت کے بعد ان کے باطن کا نور ان کے چہروں پر جھلکتا ہے، خواہ وہ عابد حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھیں جو کالے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کے چہروں پر بھی ایک نور ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ چیز جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑے کالے ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں نور سے۔ تو یہ اس سے مراد یہ نہیں لینا چاہیے کہ صرف جو ماتھے کے اوپر محراب بنا چہروں پر وہی نشانی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ باطن کا نور ہے جس سے پورا چہرہ انسان کا چمکنے لگتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا جو رات کے وقت بکثرت نماز پڑھتا ہے، دن کے وقت اس کا چہرہ بڑا دلکش ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی الفاظ مروی ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، چہرے میں چمک، رزق میں فراخی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص چھپ کر بڑی رازداری سے نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے آثار اس کے چہرے پر اور اس کے کلام میں نمایاں کر دیتا ہے۔ حضرت امام مالک سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نصارہ نے ان صحابہ کرام کو دیکھا جنہوں نے شام کا ملک فتح کیا تھا تو وہ کہہ اٹھے، خدا کی قسم یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بدرجہ ہا بہتر ہیں۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میرے رسول کے صحابہ کے یہ وہ اوصاف اور صفات ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا جی کزرع اخرج شطأہ، یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پٹھا۔ اس آیت کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، بعد میں صحابہ کرام نے دعوت کو قبول کیا اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام ایک تناور اور مضبوط درخت بن گیا۔ مخالفت کی تند آندھیاں بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یعنی ابتدا میں جب دعوت دی گئی تو صرف ایک آقا کی ذات تھی، ہر طرف مخالفتیں تھیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دعوت ایسی پھیلی کہ پھر اس نے اتنی دنیا تک روشنی اسلام کی پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کرو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک پیمانہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ نصف پیمانہ کے برابر بھی نہیں۔ آقا کو کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بری باتیں کہیں گے، تو اس لیے آقا نے اپنے اصحاب کی جو تعریف ہے، جو توصیف ہے اور ان کے بارے میں جو رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے وہ سب خود بتا دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا ہدف مت بنا لینا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بارے میں اس کے دل میں جو بغض ہے اس کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے میرے اصحاب کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے رب کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔
اب ان احادیث کو جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ ترمذی کی احادیث ہیں، ان احادیث کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ عظمت صحابہ کتنی ضروری ہے، صحابہ کی عزت اور تکریم کتنی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی بھی ایسے الفاظ کہے۔ آقا نے یہ واضح کر دیا، ان میں اختلافات بھی ہوئے، ان میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ جو ہمیں ہمارے رسول اللہ نے فرما دیا ہمارے لیے وہی حکم ہے، بس ہمیں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی، کوئی ایسی ڈسکشن سننی بھی نہیں۔ آج انٹرنیٹ پر ایسی بہت باتیں، ایک کو پکڑو دوسرے کو استغفر اللہ، ایک کی تعریف و توصیف بیان کرو اور دوسرے کے بارے میں غلط الفاظ۔ یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، میرے آقا نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے جی سورہ حجرات۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سورہ حجرات کو کیسے لے کر کے چلیں، ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے پورا، اور ایسے میں ہم صرف سورہ حجرات کے جو اہم مضامین ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ احکامات اور بہت سینسٹیو احکامات رکھتی ہے، وہ احکامات جن کا جاننا ہر مسلمان کو اور خاص طور پر ہر عورت کو بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ تو مجھے 1 منٹ سانس لینے دیں، پھر میں شروع کرتی ہوں سورہ حجرات۔